बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं ख़ास करके मईशत के मामले के ऊपर, और आज बहुत अहम इजलास IMF बोर्ड का भी होगा। ऐसे वक्त में होगा जब वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो अमेरिका में हैं इस वक्त। UNGA से उनका खिताब है और इस दौरान वहाँ पे उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं। 7 अरब डॉलर्स जो हैं वो IMF से मिलने की मंजूरी की का इम्कान है, जिससे कि पाकिस्तान की मईशत में बहरहाल बेहतरी आएगी। मगर बहुत ले तो लाल के बाद ये मराहिल अब आए हैं, बहुत सारे हर्डल्स के बाद, बहुत सारी मुश्किलात के बाद IMF जो है वो तैयार हुआ है, जिसका इशारा अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो आपने गुफ्तगू सुनी उसमें उन्होंने किया भी है। इसके बाद ADB जो एशियाई तरक्याती बैंक है ADB, उसने आज एक पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पेशनगोई की है, जो वो करते हैं अक्सर, कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाहात के सबब पाकिस्तान की जो महंगाई है उसमें कमी का इम्कान है मज़ीद, और ये 15% तक ये शरह हो सकती है। शरह नमू जो है पाकिस्तान की मईशत की वो भी बेहतर हो सकती है और अगले साल और ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत सारी बातें जो कि मईशत के हवाले से होनी है, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से, उससे जुड़ा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर के लिए शहनाज साहब, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और पाकिस्तान की अदालत के हवाले से बहुत अहम दिन आने वाले हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान के चंद सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बहुत सारे इशारे भी दिए हैं, बहुत सारे इम्कानात की भी बात की है, जो कि आइनी पैकेज के हवाले से है। और इसके अंदर साफ मौलाना ने जो कुछ बातें की हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी, उसके इम्कानात के हवाले से, जो कि डेलिब्रेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होनी है, इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी हम प्रोग्राम में आगे जाके कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिसके ऊपर हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ मौलाना की तरफ से आए आने वाले दिनों के अंदर। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें रऊफ़ हसन साहब का स्टेटमेंट का आना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत के लिए तैयार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब, जबकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई और महाजराई के मूड में है, और साथ ही साथ में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ना करने की बात करते हैं, उसी वक्त में वो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके इम्कानात क्या है? क्या DGI की जो नए आए हैं उनकी तैनाती के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्को है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं? इस पर बात करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मरियम नवाज़ साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये सियासत कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत अहम पैनल है। हमारे साथ जनाब वहाब साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, और साथ ही साथ में उस कमेटी के अहम रुकन, बल्कि अभी तक तो वही रुकन है जो कि बात करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से, JUIF से, इस आइनी पैकेज पे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने मेरी वक्त दी है। मेरे से दानियाल चौधरी साहब थोड़ी देर में मैं ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, और सेंटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, लॉयर हैं और बहुत मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं पार्लियामेंट के। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहबाज, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये शहबाज राना साहब के साथ हम रब्ता करते हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब पहले फिर मैं आपके पास आती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये आज मौलाना ने जो गुफ्तगू की, जो हमें समझ में आया कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उस कमेटी की जो मीटिंग है उसके ऊपर अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़े, फिर उनके जनरल कौंसिल की भी मीटिंग है, तो ऐसे लगता है कि ये वक्त लगेगा और काफ़ी वक्त लगेगा। क्यों अब तक रब्ता नहीं हो सका JUIF के साथ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं आसमा, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरी 2-4 बार गुफ्तगू हुई है, और मैंने उनको यही कहा कि आप जो भी तजावीज़ अपनी देना चाहते हैं, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपका अपने ड्राफ्ट की शक्ल में है, वो आप मेरे साथ शेयर कर लें, और उसके बाद हम दोनों साथ बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले पीर को मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से,
تو اس میٹنگ میں طے یہی ہوا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنا ٹائم لے کر اپنا ڈرافٹ بے شک تیار کر لے. جے یو آئی کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب کو یہ ٹاسک دی تھی, اور پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے سارے جو سیاسی دوست ہیں, اراکین ہیں, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جیسے ان کا ڈرافٹ مکمل ہو جائے گا وہ ہم انگیج کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی واضح ہو گئی ہیں. مثلاً بلاول بھٹو صاحب نے کل جو تقریر کی اس میں انہوں نے خد و خال بھی بتا دیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, اور اس پہ کوئی بھام بھی نہیں, کوئی اختلاف بھی نظر نہیں آتا جو مولانا کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا آج. تو اس کے اوپر وہاں سے کیا آپ کے پاس آیا ہے یا کیسے آگے معاملات بڑھیں گے, کیونکہ یہ سب سے اہم موضوع ہے اس وقت کا. پھر ہم ایک ایک کر کے باقی پوائنٹس پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو اگر اس کو بائیفرکیٹ کر دوں آسما, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہے, ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, دونوں کا اس آئینی عدالت کی کریشن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پہ ایبسلیوٹ کلیئرٹی ہے کہ ہاں یہ لیگل جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے, اور ریفارمز کے لیے ہم سب کو ساتھ بیٹھ کر یکجا ہو کے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو, تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی ایک صوبے کا کنٹرول ہے یا کسی دوسرے صوبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایکول ریپرزنٹیشن کے اوپر بھی کنسنسس نظر آتا ہے. اس بات پر بھی کنسنسس ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کا ایک ٹرم فکس کر دیا جائے, تاکہ روٹیشن پہ ہر صوبے کو چیف جسٹس کی پوزیشن ملے. یعنی کہ اگر ابھی خیبر پختونخوا کو یہ پوزیشن ملتی ہے تو اگلی پوزیشن پنجاب کو مل سکتی ہے, سندھ کو مل سکتی ہے, پھر بلوچستان کو ملے, تاکہ ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو موقع ملے کہ وہ بھی آئینی عدالت کو لیڈ کر سکے اور نمائندگی یکساں ہو, برابر ہو. جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ اس بات کے اوپر ہے. دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر. پہلی چیز یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج کیا ہونی چاہیے آئینی عدالت کی. جو حکومت کا مسودہ ہے اس مسودے میں ایج درج کی گئی تھی 68 کہ 68 سال کی عمر ہوگی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بے شک کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہ ہو, آپ ٹرم فکس کر دیں. مولانا صاحب کا بھی اس کے اندر رجحان یہ نظر آتا ہے کہ بے شک ٹرم فکس کر دیا جائے اور اس طرح کوئی ایج فکس نہ کریں. کامران مرتضیٰ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں, یہ ایج جو ہے آپ اس کو فکس کریں کہ آپ 65 پہ ریٹائر کر دیں گے, اس کو 63 پہ ریٹائر کر دیں گے, یا 67 پہ آپ اس کو ریٹائر کر دیں گے. دوسری چیز جس کے اوپر ایک مختلف نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے, کہ جو جج صاحبان کی تعیناتی ہوتی ہے وہ سینیورٹی کے اوپر ہونی چاہیے. حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سینیورٹی کم فٹنس کر لیا جائے. مولانا صاحب کا, ان کی سیاسی جماعت کا جب ہماری گفتگو ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے کہ 3 لوگوں کے یا 5 لوگوں کے پینل کا نام آپ صدر مملکت کو بھیجیں اور ان میں سے کسی ایک بندے کا نام اس میں طے کر لیا جائے. تو آپ کو یہ لگتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا طریقہ کار ہے اسی کو رکھا جائے, یعنی پیپلز پارٹی اسی کے اوپر جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے؟ نہیں, دیکھیں آسما, پرانا طریقہ کار اگر 96 سے پہلے آپ دیکھیں نا, اگر آپ 96 سے پہلے دیکھیے تو طریقہ کار تھا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت تعیناتی کر دے گا. 18ویں آئینی ترمیم میں ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک پارلیمنٹری کمیشن بنا دیا گیا, جس کو بعد میں افتخار چودھری صاحب نے پارلیمنٹری کمیشن کے اختیارات کو اتفاق نہیں کیا, اور پھر ایک فیصلہ آ گیا منیر بھٹی کیس میں, اور پھر 19ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی, جس کے بعد سارا اختیار جو ہے اب چیف جسٹس کے پاس ہے. اب اس کے اندر مختلف آرا آ رہی ہیں چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان کے لیے. جج صاحبان کی جو تعیناتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے. اس جوڈیشل کمیشن کے اندر میجورٹی ججز ہوں سب سے زیادہ, اس کے بعد اس کے اندر بار کاؤنسل کی نمائندگی ہو, اس کے اندر حکومت کی نمائندگی ہو, اور اس کے اندر پارلیمان کی ٹریجری
اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہو، تاکہ ایک ایسا فورم کریٹ کیا جا سکے جو کہ بائی پارٹیزن نظر آئے اور کسی ایک شخص کا یا کسی ایک ادارے کی اس کے اوپر ایبسلیوٹ کنٹرول نہ ہو۔ یہ نارمل ججز کی بات ہو رہی ہے۔ جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، اس تعیناتی کے لیے مولانا صاحب کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ میرٹ کو مد نظر رکھیں۔ جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب تعیناتی کی گئی چیف جسٹس کی تو سینیورٹی پر نہیں کی گئی، وہ تھرڈ سینئر موسٹ جج تھی، 2 کو بائی پاس کر کے۔ تو وہ جو 5 کا پینل کی بات کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ہے، اور آپ کہتے ہیں سینئر موسٹ کو کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 ججوں کے پینل کے اوپر، اور اس کے جو آپ کی بات درست ہے، جو ہمیں بھی آج لگا کہ مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر آگے بڑھا جائے، اور ٹرم جو ہے اس کے اوپر بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ امکان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو 2 ہو گئی کلیئر۔ اب یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پیپلز پارٹی کتنا جلدی چاہتی ہے عمل درآمد، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ لگانا ہے تو پھر اس کے لیے تو ان کی اگر 10 دن پہلے بھی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو بھی ان کو جو ٹرم ملے گی، یا ان کی ایج پہ تو آپ دونوں کا اتفاق ہے، تو ٹرم ان کو پھر کتنی ملے گی اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف لگ سکتے ہیں؟ تو آسما، یہ ازمپشنز تو پاکستان کا پرابلم بن گئی ہیں۔ مفروضوں کے اوپر ہم لوگ تمام کنسپیریسی تھیریز بناتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ان مفروضوں کے اوپر عدالتی فیصلے بھی ہو جاتے تھے۔ تو میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہلے چیف جسٹس ہوں گے، یا منصور علی شاہ صاحب پہلے چیف جسٹس ہوں گے، یا منیب اختر صاحب ہوں گے، یا کوئی اور شخص ہوگا۔ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے اس کا میٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بات کرنا غیر مناسب ہوگی، یا کسی شخص کے لیے بھی یہ بات کرنا غیر مناسب ہوگی۔ مگر ہم ایک ایسے سینیریو میں بات کریں نا مرتضیٰ صاحب، ایک ایسے سینیریو میں بات کریں جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہرحال جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے، اور پرسن اسپیسیفک جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سوال تو اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ اگر وہ 10 دن پہلے بھی ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ٹرم جو ہے وہ کیا وہ ٹرم پہ آئیں گے؟ ظاہر ہے ایج کے اوپر تو اس وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ایسے لگتا ہے کہ مولانا بھی نہیں مانیں گے کہ 68 سال کی ایج ہو۔ اچھا، میں آسما بہت احترام کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، یہ پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ ہے۔ اچھا، ہمیں بحیثیت پاکستانی ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا موجودہ انصاف کا جو نظام ہے ہم اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، نظام ایسے ہی چلتا رہے، تو ایک دوسری گفتگو ہو جائے گی۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں سیاسی نیچر کے کیسز کو فوقیت ملتی ہے آسما اور مرتضیٰ کے کیس کے اوپر، ہمارے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو فوقیت ملتی ہے آپ کے کیمرمین کے کیس میں یا میرے کیمرمین کے کیس میں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک عام آدمی کے سالہ سال تک کیسز جو ہیں وہ زیر التوا رہتے ہیں اور ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر سن لیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ پرسن قانون آ رہا ہے، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے بھی پوچھنی ہیں، اور دانیل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ۔ شہباز میں حاضر ہوں، جو سوال آپ کہیں گے سب سوال آپ سے ہی پوچھنے آج ہم نے۔ میں ولید اقبال صاحب اور دانیال صاحب تو میرا خیال ہے کہ آج میرے ساتھ صرف آپ سے باتیں ہی پوچھیں گے، مگر شہباز میں کوئکلی آپ کے پاس آؤں۔ یہ آپ IMF کے بورڈ کا اجلاس شروع بھی ہو گیا، ہم خبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو بلین کی پیکج کی امید بھی ہے۔ ADP جو ہے وہ الگ باتیں کر رہا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ چین نے کون سی شرائط رکھی تھی امریکہ نے یا IMF نے جو کہ چین نے پوری کر دی ہیں، جس کا آج وزیر اعظم شکریہ ادا کر رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مس آسما۔ دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ جو 4 ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو کیش ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں، جس میں چین کا $4 ارب ہے، سعودی عرب کا $5 ارب ہے، متحدہ عرب امارات کا $3 ارب اور کویت کا $700 ملین ہے۔ تو IMF کی شرط یہ تھی کہ یہ پیسہ جب تک IMF کا پروگرام ہوگا یہ واپس نہیں جائے گا 3 سال کے عرصہ میں۔
تو ابھی تو ان تمام ممالک نے 1 سال کی ایکسٹینشن اس میں دے دی ہے جو میچورٹی والی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے $4 ارب کا چین کا کمرشل قرضہ بھی واپس کرنا ہے, وہ بھی ہم واپس نہیں کریں گے, اس میں بھی رول اوور ہم لیں گے. تو یہ اوور آل جو ایک سچویشن بن رہی ہے اس میں جو چائنا کا جو رول تھا, اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب کچھ ایسی شرائط سامنے آئیں جیسا کہ پاکستان کوئی نیا اسپیشل اکنامک زون نہیں بنائے گا, پاکستان کوئی نیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں بنائے گا, یہ والی جو شرط تھی یہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی تھی جا کے چائنا کو, کیونکہ ہماری جو ساتھ آپ کو پتہ ہے جو سی پیک فیز 2 کی بات ہو رہی ہے وہ اسینشلی چائنا کے ساتھ ہی ہماری بات ہو رہی ہے. تو اگر آئی ایم ایف اس طرح کی شرائط پروگرام کے اندر لگا دیتا ہے جو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور جو چین کو ہٹ کری, اس کے باوجود اگر چائنیز آپ کو اس طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں وچ از کوائٹ گڈ. اور مور امپورٹنٹلی یہ جو ریسنٹ ایک کیمپین چلی تھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے حوالے سے کہ ان کا جو قرضہ وہ ری شیڈول, اس سے چائنیز کافی امبیرسڈ ہوئے تھے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے کوئی $8 ارب کا پاکستان کا جو قرضہ اس کو رول اوور کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس سے واقعی کچھ بہتری آئے گی آگے جا کے, کیونکہ سارے اشاریے کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, مہنگائی میں 15% کمی کا امکان ہے, 2.4 تک آپ کی جو ہے وہ شرح نمو چلی جائے گی, شرح سود میں مزید کمی. عام آدمی کی زندگی پہ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی فرق پڑے گا, اور کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جو پیشن گوئی ہے یہ درست ہے؟ مس آسما, میرے لیے سب سے پریشان کن بات تب ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی قرضے کا پروگرام اس کی منظوری ہوتی ہے اور وزیر خزانہ سے لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ مبارکباد کا موقع نہیں ہوتا. یہ 25ویں دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے, اور ہر دفعہ ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ آخری پروگرام کیا کے لیے. اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جب یہ پروگرام آتا ہے اس قسم کا, تو آپ کی اکانومی کی جو فنڈامنٹل مسائل ہوتے ہیں, غربت, بے روزگاری, مہنگائی, وہ اس کی پروگرام کے نیچے چھپ جاتی ہیں. اوپر سے آپ کا ایک چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, جو دیوالیہ ان کا جو خدشہ ہوتا ہے وقتی طور پر وہ ٹل جاتا ہے, وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوا, نہ ابھی ختم ہوگا. یہ ٹلتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, وہاں سے قسط آ جائے گی, آئی ایم ایف کی وجہ سے اے ڈی بی, ورلڈ بینک اور باقی آپ کیپٹل مارکیٹ سے جا کے اور قرضہ لے لو گے, تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کامیابی اس کا ایک وہ کر لیا ہے. یہ جو پروگرام ہے مثال میں اس کو دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی جو کچھ ایسی شرائط ہے جو پہلے ماضی میں نہیں تھی. پہلے جو آئی ایم ایف کے پروگرامز ہوتے تھے وہ صرف وفاقی حکومت کے پروگرام ہوتے تھے. اس دفعہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کو اس کے دائرہ کار میں لے آیا گیا ہے, وچ از ان اے وے گڈ تھنگ, کیونکہ اب پیسہ سارا صوبوں میں چلا گیا ہے اور وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اگر صوبوں میں پیسہ ہے تو پھر شرائط بھی ان کے اوپر جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے, بات ہوتی رہی ہے, لیکن اس دفعہ انہوں نے شرط ڈال دی ہے کہ 30 اکتوبر تک تمام صوبائی حکومتیں اپنے قوانین کو امینڈ کریں گی اور 1 جنوری سے نیا جو ٹیکس کا ریٹ ہوگا صوبوں میں وہ ایگریکلچر کا لاگو ہوگا. این ایف سی ہم امینڈ نہیں کر سکتے, نیشنل فائنانس کمیشن وارڈ, اس کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں, تو اس کے آلٹرنیٹ میں نیشنل فسکل پیکٹ کی ایک شرط ہے اس کے اندر. لیکن جو میرے لیے اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا مڈل انکم گروپ اور اپر مڈل انکم گروپ ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام سے بہت بری طرح ہٹ ہو رہا ہے, اور جو اس کے اندر اہداف ہیں عوام کے اوپر, ٹیکس پیئرز کے اوپر اضافی بوجھ ڈال کے بھی وہ اہداف پورے نہیں ہونے. جس کی ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ ایف بی آر کا جو ٹیکس کا ہدف تھا پہلے 2 ماہ کا وہ 100 ارب روپے سے مس ہو چکا ہے آلموسٹ. یہ سپٹمبر, ابھی 30 سپٹمبر کو اس کے نتائج آئیں گے, بٹ اس میں بھی کوئی رفلی کوئی 100 ارب کے پلس مائنس اور شارٹ فال آ رہا ہے. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, جو گردشی قرضہ ہے, پچھلے 2 سال میں قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے اور گردشی قرضے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کچھ اچھی نہیں ہوں گی اس پروگرام کی. بہت شکریہ شہباز, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت ساری باتیں پوچھنے والی تھی رہ گئی ہیں, مگر ولید ہر چیز جڑی ہوئی ہے معاشی استحکام کے ساتھ, سیاسی استحکام کے ساتھ. معیشت جڑی ہوئی ہے اور سیاست کے ساتھ معیشت, معیشت کے ساتھ سیاست ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں ورنہ ہم جلسے جلوس کریں گے اور احتجاج کریں گے. اب مجھے بتائیے گا کہ ایک تو آئینی پیکج چل رہا ہے, دوسری طرف یہ جلسے جلوس اور احتجاج چل رہا ہے, تیسری طرف معیشت کے مسائل ہیں, تو کہاں بات کدھر تک جائے گی؟ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ سینٹر صاحب. اچھا, یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا. میں چلیں شروع کر دیتا ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز یہ افراد کے بارے میں نہیں ہے, یہ اصولوں کے بارے میں ہے. ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. تو جون کی غالباً 16 یا 17 یا 20 ایسی کوئی تاریخ تھی 2023 میں,
جب حکومت نے, اور وہ یہی حکومت تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی, یہی حکومت تھی, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہی تھی, جس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. اور ابھی ریٹائر کی جو تاریخ تھی جسٹس بندیال جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, اس میں 3 ماہ پڑے تھے. یہ مرتضیٰ وہاب صاحب جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی پرسن سپیسیفک نہیں ہے, لیکن پس منظر میں جو چیزیں ہیں, جو نیت کا جس سے پتہ لگتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پچھلی بار تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دی تھی, اور اس بار ابھی 1 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں, لیکن نئے چیف جسٹس جو کہ سینئر موسٹ ہیں, اور آئین کے اندر تحریری طور پہ درج ہے اور لکھا ہوا ہے کہ the senior most judge of the Supreme Court will become the Chief Justice of Pakistan, جس بنیاد پر قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنے, وہ کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہی؟ تو عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کیا ہے نوٹیفیکیشن کا, وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو کوئی ذاتی وہ کوئی ہے تعلق, جو بھی اگلے چیف جسٹس ہیں وہ آئین کی اس شک سے تعلق ہے, ترامیم ہوتی رہے بعد میں یہ, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اسی گورنمنٹ نے ایک شخص کے لیے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دی تھی, لیکن جب اس سے اگلی باری کسی کی آتی ہے اور آئین کی اسی شکے میں آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں. سینٹر صاحب اس پہ کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس, بلاول انہوں نے کل کہا. اچھا چونکہ وہ نہیں تو پھر وہ چھوڑ دینا, باتیں نہ کریں. نو سوری ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بلاول صاحب بالکل جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے, لیکن اسی گورنمنٹ نے اسی گورنمنٹ نے یہ مثال قائم کر دی ہے. اگر اسی گورنمنٹ نے یہ مثال قائم, غلط بیانی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, کر کے دکھاؤ, نوٹیفیکیشن کرواؤ. کروا نہیں رہے نا ولید صاحب, تو پھر you can see the action. نہیں, کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے. پہلی ایکشن, ایک سیکنڈ, here you see a political leader, آسما شیرازی here صاحبہ, you see a political leader who is going to bar, speaking to the bar, engaging with the lawyers, explaining. ایک سیکنڈ, آسما شیرازی صاحبہ, میں 15 منٹ سنتا رہا ہوں, میں 15 منٹ سنتا رہا ہوں, 15 منٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کو سنتا رہا ہوں. جی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بولیے. اچھا مرتضیٰ صاحب ذرا ان کو بات مکمل کرنے دیجیے. You are interrupting me. Because you are did I interrupt you? Sir, آپ Did I interrupt you? ولید صاحب, میں اس لیے چلے مرتضیٰ صاحب آرام سے بات کریں. اس لیے رہا ہوں, میں چیخ اس لیے رہا ہوں, جی بات کیجئے. میرے اعتراض کا اظہار ہے آپ کی مداخلت پہ. ٹھیک بات, آپ بولیے. جی بیکاز مجھے پتہ نہیں, آپ طریقے سے بات کر لیں. بیکاز یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 15 منٹ ایک شخص بولتا رہا ہے. میں نے نہیں انٹرپٹ کیا, میں کلاک دیکھ رہا تھا, اور میں دیکھوں گا میں کتنی دیر بولتا ہوں وداؤٹ بینگ انٹرپٹڈ. میں اسی لیے چیخ رہا تھا بیکاز اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹو سٹاپ دس. سینٹر صاحب آپ کو ٹائم مل رہا ہے, آپ پہلے سے کیسے پری ایمپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو روکا جائے گا یا نہیں؟ آپ بات تو کیجئے نا. یہ تو نہیں کہ وہ 15 منٹ بول رہے ہیں تو آپ نے 15 منٹ ضرور بولنا ہے. آپ سوال کا جواب تو دینا, یا مجھے اجازت دیں, سوال کرنے کی اجازت تو دیں. آپ پہلے سے پری ایمپٹ کر رہا ہوں, میں پہلے سے پری ایمپٹ نہیں کر رہا, میں اس لیے چلا رہا ہوں بیکاز آئی بین انٹرپٹڈ. اچھا ٹھیک, جی ولید صاحب, جی پلیز بولیے. اسی میں وقت نکل جائے گا تو بات کیسے ہوگی سر؟ میں انٹرپٹ ہوا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں جی, میں اسی لیے میں جانے دوں گا اس وقت کو, بیکاز یہی میرا پوائنٹ اسی سے پروو ہو جائے گا, کیونکہ میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. بولیے. آئی ایم انٹرپٹڈ تو پھر میرا والیوم پھر جو مرضی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اسی گورنمنٹ نے جب یہ مثال قائم کی ہے, اسی گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جب ایک مثال قائم کی ہے, تو پھر دوسری دفعہ وہ مثال کیوں نہیں قائم کرنا چاہتے, اس ایگزامپل کو کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے؟ یہ شو کرتا ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میرے نزدیک یہ بدنیتی ہے, میرے نزدیک نہ صرف یہ بدنیتی ہے بلکہ یہ شو کرتا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جی کہتے ہیں کہ جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. آج کا آپ پاکستان کا سب سے پرانا اخبار جو کہ قائد اعظم نے, اور یہ میری ملکیت نہیں ہے, قائد اعظم نے اس کا افتتاح کیا تھا, اس کا نام ہے ڈان. آج آپ ڈان کا اداریے کا صفحہ دیکھ لیں, آج 3 مضامین آئے ہوئے ہیں کہ ایک تو ایڈیٹوریل یہ کہہ رہا ہے یہ کہ کیا از دس دی اینڈ, کہ یہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن,
کہ ہم ناقابل واپسی مرحلے تک آ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. دوسرا زاہد حسین صاحب کا آرٹیکل وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تیسرا کس کا, رضا حسین صاحبہ کا آرٹیکل. ان میں سے کوئی بھی ہمارے پارٹی کے ممبر نہیں ہیں کہ کس طرح سے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیت کا پتہ کس سے لگتا ہے, نیت کا پتہ ایکشن سے لگتا ہے. بالکل. اچھا اب میں نیت پہ پوچھ لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے نوٹیفیکیشن پہ پوچھ لوں, پھر میں بیرسٹر صاحب سے پوچھتی ہوں. یہ دیکھیے مرتضیٰ صاحب, یہ بات تو ان کی درست ہے, یہ بات درست ہے سینٹر صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کا 3 مہینے پہلے آ جانا, ایک کا جو ہے ابھی تک نہ آنا, بہرحال کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. دیکھیں آسمہ, پہلے تو میں بڑے احترام کے ساتھ, ولید مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی پروٹیسٹ ہو, اگر چیخنے کو جسٹیفائی آپ کرنا چاہیں گے تو اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوتی. ہم نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, آپ میری بات سے اختلاف اگر کرتے ہیں, آپ کو میری بات کوئی بری لگی تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ دیں, لیکن یہ کہنا کہ میں پریمپٹ کر رہا ہوں, میرا تو پیور آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم مفروضوں کے اوپر چلتے ہیں, ہم پریمپشن کے اوپر چلتے ہیں. یہ 3 آرٹیکلز 4 آرٹیکلز, میں آپ کو 25,000 آرٹیکلز بتاتا ہوں کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں ہمارے انصاف کے نظام سے. ہم نے جب 2007 میں لائرز موومنٹ چلی تھی, ہم نعرے لگاتے تھے یہ سوچ کر, یہ آئیڈیلائز کر کے نعرے لگاتے تھے کہ افتخار چودھری آئے گا اور لوگوں کو سستا, فوری, معیاری انصاف ملے گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ سستا فوری انصاف جو ہے ایک عام پاکستانی کو نہیں ملا. تو اگر اس انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو کوئی شخص ایڈیٹوریل لکھ کے اس نظام کو ٹھیک نہیں کرے گا. جس آئین کا آپ ذکر کر رہے ہیں ولید صاحب, جس پارلیمان کے آپ رکن ہیں, اس پارلیمان کو اس آئین کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو درست کرنا ہے. تو یہ پریمپشن مفروضوں سے باہر نکلے, بلیک اینڈ وائٹ پہ آئیے. اب آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکلا, آپ کی بات درست ہے, آپ حق بجانب ہیں. منصور علی شاہ صاحب جو آئین پاکستان کہتا ہے, اس آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 175A کے تحت منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بننا ہے, بیکاز آئین پاکستان یہ کہتا ہے. میں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا, میرے پارٹی کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کسی ٹی وی انٹرویو پہ کہ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن تو میں سمجھتا ہوں ان مفروضوں پر جائے بغیر, دیکھیے نا, مسئلہ تو قاضی فائزیسا صاحب سے ہے, ان کی ذات سے ہے پی ٹی آئی کو, اور اس کی وجہ سے یہ سارا تنازع ہے. That's the problem. That is the problem آسما, that problem. آپ مجھے بتائیے آسما, اس وقت قانون کے تحت, آئین کے تحت قاضی فیض عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہیں؟ بالکل ہے. منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں؟ بالکل ہے. منیب اختر صاحب سینئر جج ہیں؟ بالکل. ہم کیا روایت قائم کر رہے ہیں کہ ان جج صاحبان جن کی انٹیگریٹی ان امپیچبل ہوتی ہے, ان کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں جیسے کوئی سیاسی حریف ہو یا آپ کا حلیف ہو. یہ غیر مناسب رویہ ہے. میرے نزدیک ہر جج قابل احترام ہے. خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی سیاست کی بھیٹ جج صاحبان کو نہ چڑھائیں. آپ نے ماضی میں بھی اسی طرح کے ریفرنسز دائر کر کے ججز کے اوپر, پہلے آپ نے سیاستدانوں کے اوپر کیسز فائل کیے, ثابت نہیں کر پائے, پھر وہی کام آپ نے جج صاحبان کے لیے کیا. اچھا, میں اس سے پہلے اس طرح کی الزام تراشی, یہ الزام تراشی دیکھیے نا, دونوں طرف سے یہ ہو رہا ہے. مگر ولید اقبال صاحب, یہ بات اگر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے پھر میں آگے بڑھوں گی. آج بھی عمران خان صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کی بات کی ہے. اگر آپ حکومت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک ہیں, تو انفارچونیٹلی دوسرے جج صاحبان جو بہت معزز ہیں ان کو بھی کنٹروورشل کیا گیا ہے. سینٹر صاحب, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں, جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. اور میں نے تو کہا ہے کہ نام امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. جو سینئر موسٹ جج ہے اس کا نوٹیفیکیشن اگر اسی گورنمنٹ نے 3 مہینے پہلے جاری اس کیس میں کیا تھا اور اس کیس میں نہیں جاری کر رہی, اور موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج کو بلڈوز کرنا چاہ رہی ہے, تو اس سے نیت کا پتہ لگ جاتا ہے
میں نے تو اس اور بائی دا وے جو مرضی یہ کہیں مرتضیٰ وہاب صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ویسے میں ان کو پرسنلی بھی ملا تھا کچھ سال پہلے جب ہم کراچی گئے تھے ایز اے سینٹ کی ڈیلیگیشن میں، اور بڑی ہماری آپس میں بڑی اچھی انٹریکشن ہوئی تھی. وہ میں ایٹ اے پرسنل لیول میں بھی ان کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی وہ میری کرتے ہیں اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جس قسم کی فیکٹس پائے جاتے ہیں اس سے ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ، اور یہ ہمارا آفیشیل پوزیشن ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک موجودہ چیف جسٹس کی میعاد میں جو مرضی ہو جائے، جس طریقے سے بھی ڈسمینٹل اور مسخ کر دیا جائے اس سسٹم کو، اور سپریم کورٹ کو ناکارہ کر دیا جائے. میں یہ ایڈیٹوریلز کے بارے میں جو مرضی رائے رکھے، میں نے ایک لفظ بولا تھا یا ایک جملہ بولا تھا کہ جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری، اور یہ تینوں مضامین جو 3 مختلف افراد نے لکھے ہیں انہوں نے یہی نشاندہی کی ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری قاضی فیض سر اس کو چھوڑے جو اوپینین تو اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، ایز چیف جسٹس اگر وہ اپنے ادارے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اب ان پہ ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ اس ادارے کو بتدریج ناکارہ یا ڈیفنکٹ بنا دیا گیا ہے. اور میں اور میری پارٹی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کانسٹیٹیوشنل پیکج اسی کا تسلسل ہے. میں نے آج صبح مارننگ شو پہ بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اتنے آپ ان اصولوں کے پابند ہیں اگر کہ جی آپ کو انصاف چاہیے سب کے لیے، ہمارا انصاف کا نظام مفلوج ہے، تو بھائی نیچے سے شروع کرو. یہ سپریم اوپر سے نیچے سے شروع کرو، سول کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، پھر سپریم کورٹ تک جاؤ. اور خان صاحب ویسے کہا کرتے تھے کہ اوپر سے شروع کریں، وہ اوپر سے کرتے تھے، شروع کرنے کی بات کرتے تھے. جی مرتضیٰ، میں دانیال صاحب کو ابھی تک بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو میں پلیز دانیال سے معذرت چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ دوں. ہاں، یہ میرے بھائی نے بالکل درست کہا کہ جو نظام ہے اس کو اوپر سے نیچے تک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیشنز کورٹ کا ذکر جو ہے نا وہ آئین پاکستان میں نہیں ہے. وہ سارا کام انہی جج صاحبان کو کرنا ہے. اگر حکومت یا پارلیمان اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کہتے نہیں جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ، آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں 5 سال سندھ حکومت کا وزیر قانون رہا ہوں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی عدالتی معاملے میں کوئی بھی حکومت انٹروین نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک. اچھا دانیال صاحب، اب سارا جھگڑا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا ہے جس کا خان صاحب بھی مطالبہ کریں، اور کیوں نہیں کیا جا رہا یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ پہلے 3 مہینے آ گیا یا ابھی 1 مہینے آ گیا اور ابھی بالکل 1 مہینہ رہ گیا تو ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور دوسرا آئینی پیکج کے اوپر کیا واقعی بہت زیادہ جلد بازی سے کام نہیں لیا گیا تھا؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں پہلے تو ان کی بات ہے کہ جو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا یہ حکومت کی پروگریٹو ہے کہ نوٹیفیکیشن کب کرے. وہ 1 گھنٹہ پہلے کرے، وہ 5 گھنٹے پہلے کرے، 1 دن پہلے کرے یا 6 مہینے پہلے کرے. ولید اقبال صاحب چیخ سکتے ہیں، اپنا غصہ کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ شہداؤں کے جہاز جلاؤ، مجسمے جلاؤ، سول نافرمانی کرو، روڈیں بند کرو، لیکن ان کا پروگریٹو نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن ہم نے کس ٹائم کرنا ہے. ڈکٹیشن سے لینے کے لیے ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں، ان کی ڈکٹیشن لینے سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. لیکن ان کی جماعت جس کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں یہ وہی جماعت ہے جو پہلے کہتی تھی کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ وہی جماعت ہے جو کہتی تھی کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں تم کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہو، کیا تم جانور ہو، میر صادق ہو، اور پھر آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ نیوٹرل ہو جاؤ. ان کے پاس صرف 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے گہربان اور دوسرا پاؤں. جو پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکالا، امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے پاکستان PMLN کے ساتھ ہے، اور پھر یہ بتانا شروع ہو گیا امریکہ میں کیا لیجسلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے حق میں. ان کی جو دورہ معیار ہے وہ آپ کو ان کی ہر بات پہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن دین اگین ایز آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ یہ ہمارا پروگریٹو ہے، حکومت کا پروگریٹو ہے کہ چیزوں کو کس طرح چلانا. حکومت کسی ضابطے میں تو ہے نا، یہ تو دیکھیے نا، اب یہ تو نہیں کہ حکومت اب منتخب ہو گئی ہے تو اب جو دل چاہے گا کرے گی. یہ تو چیک اینڈ بیلنسز تو بہرحال چیک اینڈ بیلنسز ہیں، لیکن پھر بھی یہ حکومت کا پروگریٹو ہے کہ 3 مہینے پہلے کرے یا 2 دن پہلے کرے یا 3 دن پہلے کرے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جج کون ہے.
ان کو بے شک ان کی طبیعت خراب ہو، یہ بیہوش ہوں، یہ روئیں، لیکن ہمیں پتہ ہے سینئر موسٹ جج جو ہے منصور علی شاہ صاحب اگر ہیں تو وہی ہیں، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اگر کوئی اور سینئر موسٹ ہے تو وہی ہے، وہ ہائی کورٹ کا ہو، اس کی بیلنس جو ہے اس کو چھیڑ نہیں سکتا. جہاں تک بات ہے لیجسلیشن کی، دیکھیں ہم نے جو پاکستان جس پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ دو سوچیں ہیں. وہ سوچ یہ ہے کہ آپ نے ملک کو آگے لگانا ہے، جلاؤ گھراؤ کرنی ہے، ملک کو بند کرنا ہے، یا ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے کس چیز کو آپ نے پانی دینا ہے، نفرت کے بیج کو یا پروگریسو پاکستان کو. تو ہمارے پاس آپشنز پہلے بھی تھے کہ اس لیجسلیشن کو ہم بائی ورچو آف دا نمبرز، جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ان کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم آگے لے کے جاتے، یا ہم تمام سینئر جماعتوں کو اور خاص طور پہ مولانا صاحب کو اپنے آن بورڈ لیتے. انشاءاللہ ان کے علاوہ بھی تو آپ کو ووٹ چاہیے نا. جی میں نے وہی کہا کہ دو سوچوں کو، جو ان لوگوں نے اب ووٹ کرنی ہے وہ مولانا ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے دو سوچوں کو ووٹ کرنی ہے. اور ایک سوچ ہے کہ پاکستان سے نفرت، تفریق، ملک کو توڑنے کی سوچ، اور ایک پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ. اور مجھے بڑی امید ہے کہ مولانا جو اپنے 2 دن پہلے اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ایک سیاسی جماعت ہے، مولانا جو اپنے 2 دن پہلے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بغیر آپ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مولانا جس طرح 2 دن پہلے اپنی جن کے اوپر یہ بہت بینک کر رہے ہیں، 2 دن پہلے وہ یہی اپنی بات کرتے، اس اسرائیل کے آرٹیکل کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہوں یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. میں یہ 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ زیرک سیاستدان ہیں، یہ تو ہر دور میں سیاستدانوں پہ الزامات لگتے رہے. میں ان کی بات نہیں، میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ زیرک سیاستدان ہیں، اور انشاءاللہ ہی ول اسٹینڈ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اور یہ جو آئینی ترمیم ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، وہ ہوں گی، بہتری کے لیے ہوں گی، رول آف لاء کے لیے ہوں گی، اور اس چیز کے لیے ہوں گی کہ جو آپ کے ملک میں بیک لاگ ہے کیسز کا، کہ آپ کا دادا کیس کرتا ہے اور آگے پوتا اس کو بھگت رہا ہوتا ہے، کہ یہ سسٹم ختم ہو اور چیزیں آگے بہتری کی طرف بڑھ سکیں. اس میں جو ان کے ابہام ہیں، چیزیں ہیں، اس میں کمیٹی میں جو ان کے لوگ ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ان کانفیڈنس لیں، ان کو ساتھ بٹھائیں. ہم پہلے بھی ان کو ساتھ بیٹھے ہیں، اور جتنی میکسیمم ان کی گریوینسز ایڈریس کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اب ولید اقبال صاحب، کیا اس کمیٹی کے اندر آپ کے لوگ، کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ اسپیشل کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، تو اور مولانا بھی کوئی بہت زیادہ شور نہیں ہے کہ وہ جب بات کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تو کیا ان کو وہاں سے کوئی پازیٹیو جواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کیا ہوگا کیا؟ پی ٹی آئی کی اس وقت آفیشیل پوزیشن کیا ہے کہ بات ہی نہیں کرنی یا انگیجمنٹ کرنی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ نیتوں کا تو ہے جو اندازہ وہ تو ہو جاتا ہے ایکشن سے یا اعمال سے، اور یہ نوٹیفیکیشن کا نہ کرنا پریروگیٹو کہیں جی ان کا ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے پریروگیٹو، جو جتنی ان کی لیجٹیمیسی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. اور جس بائی دا وے تمام تاریخ دان، تمام تجزیہ نگار، تمام جو تبصرہ نگار جن کو کرونیکلرز کہا جاتا ہے، وہ یہی کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کا نظام عدل اور جو جوڈیشری کا ستون ہے ریاست کا، جس طرح سے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ علاوہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے کبھی اور نہیں ہوئی. پوری کی پوری ریاست ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے، یا ناقابل واپسی نقطے پر ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے. اور میں یہ آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ رائے یہ ہے کہ یہ اپنے اس جو زیرو کے قریب لیجٹیمیسی رکھنے والی گورنمنٹ ہے، وہ اس لیجٹیمیسی کا تحفظ دینے کے لیے یہ سارے اقدام لے رہی ہے. یہ موجودہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے ذریعے کوئی کسی چیز کو ابھی تک کسی ایک کنوکشن جو ہے، جو کہہ رہے ہیں جلاؤ گھیراؤ آگ لگانے کی، وہ نہیں ہو سکی. پوری کیمپین الیکشن کی اس پہ چلائی ہے، اور جو 8 فروری کو ہوا ہے اس کو نتیجہ ان کو مل گیا ہے. اس کو جس طرح مسخ کیا گیا ہے، دنیا بھر نے اس کو دیکھا ہے اور اس پہ تبصرہ کیا ہے. ہم ہی جو ہیں پوری ذلت کے ساتھ جو ہے پورا پاکستان جو ہے اس کو برداشت کر رہا ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھر میں بار بار یہ کہوں گا، جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. کہاں کہاں کیا کیا لکھا جا چکا ہے، اور میرے خیال قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے.
کیونکہ پوری ان کی انسٹیٹیوشن کو ناکارہ کر کے اس وقت کھڑا کیا ہوا ہے اور ترمیم کر کے اس کو مزید جو ہے اس کو مسخ کر دیا جائے گا. اس لیے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک بات ہے، لیکن مرتضیٰ صاحب جو بات ابھی کہہ رہے تھے ولید اقبال صاحب، لیجٹمیسی کی بھی بات ہے، دیگر بھی ہے، لیکن نمبرز وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہے. 63 ہے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ریویو پٹیشن لگ گئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی رستہ نکل آئے اور شاید اس پہ آپ کے اور مولانا کے اعتراضات بھی ہیں. لیکن یہ جو دیگر معاملات ہیں، مثلا ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہے، اس پہ سنسٹ کلاز کا مسئلہ ہے، اس کا ایک اندیا تو کل بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں دیا ہے. شاید مولانا کی طرف سے بھی سرپرائز اس کے اوپر آئے، اس کے اوپر کیا آپ کہیں گے، کیا ڈیلیبریشنز ہو سکتی ہیں؟ آسما، ملٹری کورٹ پہ پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہو اے پی ایس کے بعد ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا جب پشاور کا وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد ساری جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ ساتھ بیٹھ کر گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنے کے بعد پھر وہ غالباً 21ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کو پھر معزز سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کرتے ہوئے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آپ تابع کریں گے جوڈیشل ریویو کے، یعنی کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے، جس کو پھر بعد میں فالو کیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا یہ چیز کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جس طرح ماضی میں نیشنل کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا، ایک بار پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز تو آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بار بار میڈیا پہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو بحیثیت ریاست آپ کو اپنی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہو اور ایک عام آدمی کے جان و مال کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کنسنسس بلڈ کر کے جو قانونی پیرایا ہے جس کے پیرامیٹرز کو سپریم کورٹ خود طے کر چکی ہے، ان پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس پہ تو جمعیت کے کچھ اعتراضات ہیں اور شاید آپ کے بھی ہیں کہ جو کنٹونمنٹس کے اندر جو سویلینز ہیں یا جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہ ہو. لیکن سنسٹ کلاز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن جو ہے کورٹس کی وہ اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کا امکان ہے کہ امینڈمنٹ آ جائے سنسٹ کلاز کے ساتھ، اور اس میں انسٹالیشنز پہ جن لوگوں نے بھی حملے کیے ہیں، بھلے وہ دہشت گرد ہے کوئی بھی ہے، وہ اس کے پیرائے میں آ جائے، اور ظاہر ہے 9 مئی سینیریو بنتا ہے اس کا بھی. نہیں دیکھیں عاصمت، دو مختلف چیزیں ہیں. جو سنسٹ کلاز ہے اور جوڈیشل ریویو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اور یہ جو آرٹیکل 8 والی غالباً امینڈمنٹ ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ بہت ہی اوپن اینڈڈ ہے، اس کو بہتر طریقے سے ڈرافٹ کرنے کی ضرورت ہے. کامران صاحب اس کو ڈرافٹ کر لیں، ہم بھی اس کو دیکھیں گے، اگر اصولی طور پر اس سے متفق ہوں گے تو فیصلہ کر لیا جائے گا، اگر اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوگا تو اس کو ڈراپ کر لیں گے. ہم کسی ایسی چیز کے اوپر نہیں اٹکنا چاہتے جو کہ اصول ہمارا آئینی عدالت کا جو ہے اس کو کمپرومائز کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس ملک میں بنے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا ولید اقبال صاحب، آپ کا ٹیک پھر میں نے بیرسٹر صاحب سے بھی لینا ہے، آپ کا ٹیک کیا ہے ملٹری کورٹس کے اوپر؟ کیونکہ دہشت گردی تو بہرحال پاکستان میں ہوئی ہے، اگر سنسٹ کلاز کے ساتھ کوئی امینڈمنٹ آتی ہے تو کیا آپ تسلیم کریں گے اس کو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 24ویں ترمیم ہوئی تھی، وہ 24ویں ترمیم تھی جس میں ملٹری کورٹس کا آیا تھا سلسلہ آفٹر اے پی ایس. اور اے پی ایس کو یہ کہنا کہ اے پی ایس میں جو ہوا اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں جس پہ ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جو ابھی تک نہیں ہوئی. کوئی ویڈیو فوٹیج تک ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ اس کو کہیں پہ کسی کورٹ میں لائق کیا گیا ہے. وہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. اور وہاں پر بھی 24ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی، 24ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی، اور 24ویں ترمیم پہ پورا 17 ججز کا کورٹ بیٹھا تھا، اور 6 ججز نے اس ترمیم کو بھی منسوخ کرنے کا اعادہ کیا تھا، اور اس میں فیض عیسیٰ صاحب شامل تھے. اور انہوں نے نہ صرف ملٹری کورٹس کے تصور کو جو ہے اس کو بالکل خلاف آئین قرار دیا تھا، بلکہ 1973 کے آئین کی اپنے بالکل اس کا بھی آج ذکر آ رہا ہے. تو اگر اس سے وہ تجاوز کرتے ہیں تو وہ تو ایک قسم کا جلد سکیزوفرینیا ہے.
اچھا اگر وہ ایسے کرتے ہیں جس کی ہماری طرف سے یہی توقع ہو رہی ہے. اور سن سیٹ کلوز کا مطلب یہ تھا کہ وہ عارضی طور پہ ہوں گے, اسی لیے شاید وہ ترمیم سیل کر گئی, لیکن وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے تھی. جیٹ بلیک ٹیررسٹ آرمی پبلک سکول میں کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے, اور 9 مئی کو کیا ہوا اس کے اوپر بہت سی تحقیقات اور بہت سی تفتیشیں بھی ضروری ہیں. مرتضیٰ سر ٹائم چونکہ وہ ہو جائے گا. جی مرتضیٰ. میں بالکل واضح کروں آسمہ, جب میں نے برے حالات یا دہشت گردی کا ذکر کیا میں نے 9 مئی کا ذکر نہیں کیا. میں نے خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت کے دور میں وہاں پہ حالات ہیں نا اس کا ذکر کیا, جو پرابلم ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا. میں نے قطعی طور پر ان دونوں چیزوں کو ایکویٹ نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے درست ایک منٹ ولید, ایک منٹ ولید صاحب, ایک منٹ. دوسرا جو آپ نے کہا 11/6 کا فیصلہ تھا نا, بات درست ہے. اب یہ کتنی حیرت انگیز منطق ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں وہ 6 ججز کا جو پوائنٹ آف ویو تھا نا وہ سننے کی ضرورت ہے اور 11 کو سائیڈ میں رکھ دیں, لیکن جب آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ میجورٹی نے فیصلہ کر دیا ہے. میرے بھائی اصول جو ہے نا وہ حالات کے اوپر تبدیل نہیں ہونے چاہیے, اصول ایبسلیوٹ ہونے چاہیے. اور اصول کیا ہے کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کسی ایک شخص کی سیاست اور ریاست میں فرق ہونا چاہیے. میرے لیے ریاست زیادہ اہم ہے کسی ایک بندے کی فرد واحد کی سیاست سے. اچھا, اب یہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر داریال صاحب کیا ایسا کوئی شک اگر آتی ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں مرتضیٰ کہ نہیں اس میں ہم سویلینز کے حوالے سے یا اس طرح کی چیز نہیں ڈال سکتے یا پولیٹیکل نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ انسٹالیشنز پہ حملے کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور سنسیٹ کلاس کے ساتھ, تو اس کے کیا امکانات ہیں کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہ ہو؟ دیکھیں پہلے تو جہاں تک بات ہے اس میں آرٹیکل 2DD کی جو پہلے ہی اس میں افواج پاکستان کے ملٹری رولز میں موجود ہے, وہ کافی چیزوں کو پہلے ہی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح کب ملٹری ٹرائلز کیے جا سکتے ہیں. مجھے ایک جو چیز ہے جس کے اوپر ابہام ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کلاز ڈلتا بھی ہے تو اس کے جو کانوٹیشنز ہیں کیا ریٹروسپیکٹیو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, دس از اے بگ کوسچن. لیکن جس طرح میرے دونوں بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ آئی تھنک دس ڈبیٹ ہیز گون فارورڈ, یہاں سے تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے, اور چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں اس میں جو جماعتوں کے ہیڈز جو ہیں جن چیزوں کے اوپر اگری نہیں کر رہے, ہماری یہی کوشش ہے کہ ایسا چیزیں نہ لے کے آئیں جہاں ہماری کنسنسس نہ بنے, لیکن انشاءاللہ اس میں کنسنسس جو چیزیں لائی جا رہی ہیں ان پہ کنسنسس بھی ہے, کنسنسس ہوگا بھی, اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ بھی جائیں گی. کون سے کلازز آئیں گے, کس طرح آئیں گے, اس کا وقت آپ کو بہتر تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بھی بار بار کہہ رہے ہیں سینٹر ولید اقبال صاحب کے فوٹیجز بھی نہیں ہیں, انویسٹیگیشنز بھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں, اور خان صاحب کے اوپر ایک تلوار تو لٹک رہی ہے کہ ملٹری ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کیا فوٹیجز ہیں جب ان کے اپنے بھانجے سے آپ افواج پاکستان کے سینئر آفیسرز کے کپڑے لہرا رہے ہیں, جب آپ کے اپنے بندے خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں تو کچھ نہیں, یہ ملک نہیں, جب آپ کے اپنے لوگ بلا رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے آپ حملہ کر دو, GHQ کے باہر پہنچو, جہاں آپ نے عمران خان صاحب نے جرنلسٹ کے ساتھ خود بات کر کے کہا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ GHQ کے بعد جا کے آپ پروسیشنز کرو. عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ میں ایز اے لاڈلے بلائے گئے کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے وہاں بھی یہ کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے دوبارہ پکڑا جائیں گے تو پھر یہ ری ایکشن آئے گا. تو آپ کو ان تمام چیزوں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سوچی سازی سازش کے مطابق ہوئی ہیں, اور اسی لیے اگر آپ کو ایک جو یہ میں دوبارہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ از ناٹ اے اسمال تھنگ, جو اسرائیلی آرٹیکل لکھا تھا کہ عمران خان وڈ بی دا بیسٹ ایلائی ٹو دم, وہ یہ تمام چیزیں ایک سوچی سازی سازش کے تحت کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو کیسے کمزور کرنا ہے, اور اس کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کی افواج کو کمزور کرو, اس کے شہداؤں کو مذاق اڑاؤ, ان کے مجسمے جلاؤ. کون سٹیک ہولڈر ہیں, کیا ان کا کیا سٹیک ہے, کیا پاپولیرٹی, ٹانگے کی جماعت ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر آئے تھے, ایک سیٹ کی جماعت تھی, ان کو جا کے امپوز کیا گیا, آج نفرت کے اوپر انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. وہ موزولینی اور ہٹلر نے بھی کیا. آپ نے نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ کا کوئی منشور ہے, آپ کا کوئی بیانیہ ہے کہ نفرت آپ
आपके सूबों के बीच में नफरत फैलाई, आप मुल्क को तोड़ने की बात की, कभी आप मुक्ति बानी की बात करते हैं, कभी आप शेख मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, कभी आप अफगान जो पाकिस्तान के झंडे जला रहे हो आप उनके साथ कहते हैं कि वो हमारे दिल में है, कभी आप अफगानिस्तान के साथ कहते हैं हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। अच्छा। ये तो स्टेट की ना हकीकत समझते हैं ना मानते हैं, ये आइन को नहीं मानते। जो ये बात करते हैं आइन की किताब ये तो देखिए ना, ये तो हर दौर में सियासतदानों ये के कभी ऊपर भी नहीं हुआ कि आपके प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर आइन की किताबें फाड़ के आप डिप्लोमेट्स के सामने फाड़े हो। ये कभी नहीं हुआ आपके चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो तो आपने क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका जो आना है उसको सबटाज करें और वो ना करें। ये कभी नहीं हुआ कि IMF की एक टीम पाकिस्तान में आ रही हो अच्छा, और हाथ उठाकर आपने उनको बहुत टाइम दिया, मुझे 5 मिनट तो आप दें, मुझे तो टोटल 3 और 4 5-6 मिनट हो गए। देखिए मैं सबके लिए नहीं, आपने उनको दिया, फिर आपने वलीद साहब को दिया, फिर आपने उनको वापस दिया, थोड़े से लेट आ गए थे तो नहीं मैं अभी लास्ट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने तो 3 दफा तो आप उनके पास चली गई हैं, तो अगर आपने इनके साथ करना था तो आप कर लेते हैं। आपने ये नहीं हो सकता कि इनको जब ये चाहते हो तो इनको अपनी मर्जी का रिलीफ मिले तो ठीक है, जो इनको रिलीफ ना दे तो वो जज चोर है। इनकी मर्जी की चीज़ इनको मिले तो ठीक है, और ना मिले तो ये उसको खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट भी दें और कभी उसको मुल्क तोड़ने की बात करें। आपके पास भी ये सर्टिफिकेट हम तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम तो इनके मुझे बात बताएं कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो ये करते रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि IMF की टीम यहाँ आए मुल्क में और ये हाथ उठा के दुआएं करते हों कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए और IMF के बाहर जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुजस्मे जलाएं, अपने उनके सामने एहतजाज करें कि पाकिस्तान के गरीब मजदूर बेरोजगार के साथ आपने मुआहिदा किया तो हम ये मुल्क को बंद कर देंगे। अच्छा, हम आग लगा देंगे। ये इनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है और ये इसी पॉलिसी को आज तक लेके जा रहे हैं। ठीक बात है वलीद इकबाल साहब, अगर ये इसी तरह की नफरत की और तकसीम की सियासत होती रही तो कहाँ जाएंगे? आई मीन ये किसी ना किसी जगह तो इसको एंड होना है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए एक दफा फिर बात कर रही है? क्या आप उनके साथ बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं कर सकते? पाकिस्तान को चला कौन रहा है, मेरा तो यही सवाल है। और अगर मैं बावजूद इन तमाम बातों के जो आपके दोनों मेहमानों ने की, इस वक्त 2 रियलिटीज़ हैं असल में। एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसके हाथ में रियासत का जो कहते हैं ना वो कोर्सिव जो वो फोर्स है, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉपुलर है और जिसकी पॉपुलैरिटी का वाज़े तौर पे जो फॉर्म 47 से नज़र आया वो सबको पता है और जो असलियत है वो सबको पता है। जब तक वो 2 रियलिटीज़ एक दूसरे को हम तस्लीम कर रहे हैं, दूसरी रियलिटी को हमें तस्लीम करना ज़रूरी है। इसी से हम इस बंद गली से निकल सकते हैं। आप पढ़े तो सही लोग क्या लिख रहे हैं आजकल, पाकिस्तान कैसी बंद गली में है और कहाँ तक हमें पहुँचा दिया है इस सिस्टम ने जो पिछले 70 साल से चल रहा है। वो नहीं है, वो नाकारा है और उसको और नाकारा और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जिस पे बात करनी है, लेकिन वक्त के लिए उठा रखेंगे। अभी IMF के पैकेज की बात हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि उसकी मंजूरी हो गई है या हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसी फिजिबल हो जाए कि जिसमें बातचीत हो, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के सियासतदान आगे बढ़े। ये होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।